इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी अहदीस में उम्मत को अस्माए आज़म तालीम फरमा दिए हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं इंशाअल्लाह 10 सहीहुल असनाद अहदीस पेश करूंगा और फिर इंशाअल्लाह इसी पे हमारा लेक्चर भी कंक्लूड हो जाएगा। मुकम्मल रेफरेंसेस मैं इंशाअल्लाह बता दूंगा क्योंकि ये क्रिटिकल टॉपिक है और कुरान पाक की आयत भी है, तिल का अशरतुन कामिला, ये कामिल 10 रोजे अल्लाह ताला ने, ये आयत भी कुरान पाक में मौजूद है। जो बंदा कुर्बानी नहीं कर सकता हज तमत्तो के मौका पर, उसके पास इस्तिताअत नहीं है, तो 10 रोजे रख ले। तो उसके एंड पे आता है तिल का अशरतुन कामिला, 7 रोजे जो है वो हज के दिनों में और 3 घर जाकर रखने हैं। फिर अल्लाह ताला ने उस पर वर्डिक दी है तिल का अशरतुन कामिला, ये पूरे हो गए 10। अब ये 10 की निस्बत से ये 10 अहादीस मैं इंशाअल्लाह पेश करूंगा ताकि ये मामला खुलकर सामने आ जाए कि अल्लाह ताला से दुआ की जाए तो दुआ की कबूलियत के लिए कौन से इसमें आजम है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से वज़ाइफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाए हैं। और ये मुर्शिद आजम, बल्कि दी ओनली मुर्शिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं ना कभी बेराह चले हैं, उनकी तरफ से जो इमाम आजम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तालीम फरमाई हुई ये तमाम चीजें हैं, तमाम वज़ाइफ हैं, सुन्नत अज़कार हैं। और आखिर में इंशाल्लाह आपको ये प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएंगे, मैं उनका तारुफ भी करवा दूंगा। हमारे जो अज़कार कार्ड हमारी वेबसाइट पे भी रखे हैं, हार्ड कॉपीज भी मिल जाएंगी। बहरहाल पहली हदीस सही बुखारी की हदीस है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4563 और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 173 के कॉन्टेक्स्ट में ये हदीस है। यानी कुरान पाक में भी ये वजीफा मौजूद है और सही बुखारी में भी। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको आग में फेंकने लगे थे तो अल्लाह ताला को उन्हीं कलिमात के साथ पुकारा था कि जिन कलिमात के साथ तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को मुश्किल और परेशानी में पुकारते थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुश्किल और परेशानी में अल्लाह को पुकारने का जिक्र सूरह आल इमरान की 173 नंबर आयत में मौजूद है। और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र वो बुखारी की हदीस में आ गया कि जब उनको आग में फेंकने लगे तो उन्होंने ये वजीफा पढ़ा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पढ़ा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतर कारसाज है। ये तर्जुमा ज़हन में हो, वैसे तो जितनी मर्जी तस्मीह को खींच ले, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतर कारसाज है। और बल्कि मैं तो मशवरा देता हूं जिन लोगों को भी वजीफा बताता हूं कि जब भी ये इस तरह के वज़ाइफ करें तो उर्दू भी साथ पढ़ा करें, उसका बड़ा इफेक्ट होता है। आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ेंगे, ठीक है अरबी है, लेकिन हमारी लिंग्विस्टिक नहीं है, इसका दिल पे वो असर नहीं होता अगर अरबी ना आती हो तो। इसके साथ आप एक दफा ये भी कहें हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतर का एहसास है, तो इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है, दिल झुकता है अल्लाह ताला की तरफ, क्योंकि हमारी मदर लैंग्वेज है। सहाबा इकराम और रिदवान के अंदर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान जो कूट कूट के भर दिया था, उसकी वजह यही थी कि उनकी भी अरबी जुबान थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये तिलावत फरमाया करते थे कुरान पाक तो उन पे इफेक्ट करता था। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसके साथ वो शेर बना दिया हुआ है, निअमल मौला व निअमल नसीर, वो कुरान की आयत तो है, वो किसी और जगह पर जाकर आती है और वो पकड़ के तो पूरा शेर बना दिया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर, क्योंकि तसल्ली नहीं ना होती इनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ाइफ के ऊपर, तो अपनी तरफ से चीजें इंजेक्ट करते हैं, जैसे दुआ में भी कर दिया। हालांकि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुल अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर दुआ होती थी, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाइयां अता फरमा और आखिरत में भी भलाइयां अता फरमा और आखिरत की सबसे बड़ी भलाई कि दोज़ख के अजाब से बचा ले। अब ये परफेक्ट दुआ है। अब मौलवियों ने साल लगा दी वाकिना अज़ाबल कब्री वाकिना अज़ाबल हशरी वाकिना अज़ाबल मीज़ान फलां फलां फलां। हालांकि इन बेवकूफों को नहीं पता कि बुखारी और मुस्लिम की अहादीस का मफहूम यूं बनता है कि जो शख्स मर गया उसकी क़यामत कायम हो गई, उसकी आखिरत कायम हो गई। हयात नबी वाले अकीदा जो मसला नंबर 5 है उसमें मैंने डिटेल से इस तरह की अहादीस बताई थी। तो जो मर गया उसकी आखिरत कायम हो गई, तो मरते ही अब ये सारी मामलात आखिरत है, कब्र भी आखिरत में शामिल, मिजान अमल भी आखिरत में शामिल, कुल सलात भी आखिरत में शामिल, क्योंकि मरते ही आखिरत शुरू हो गई। तो आप वसल्लम की अल्फाज कितने परफेक्ट है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, इसके अंदर इंप्लाइड है ये सारी चीजें मौजूद है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने जवामे कलिमात के साथ मबूस किया है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। बाकी अंबिया किराम को कुछ चीजें अता फरमाई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे 6 ऐसी खुसूसियात अता फरमाई हैं जो पहले किसी नबी को नहीं दी। उनमें से एक ये भी थी कि बात मुख्तसर और मफहूम डिटेल, वफिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। दूसरी हदीस भी सही बुखारी इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2311 किताबुल विकाला चैप्टर के अंदर है। बड़ी लंबी हदीस है, बहरहाल उसका लुबे लुबाब ये है कि शैतान ने इंसानी शक्ल में आकर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आयतुल कुर्सी का वजीफा तालीम फरमाया, तालीम किया।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے ڈسکشن کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انسانی شکل میں تیرے پاس آیا تھا یہ شیطان تھا، ہے تو وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی. کیا بات کی تھی؟ کہ جو آیت الکرسی پڑھ کر رات کو سو جائے گا اللہ تعالیٰ صبح تک اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ اس کی حفاظت کرے گا. فرشتے کو پکارنا نہیں، پکارنا اللہ کو ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255. آیت الکرسی الحمدللہ اکثر مسلمانوں کو آتی ہے. تو یہ بھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہے. بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1885 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت العظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ قرآن پاک کی آیت العظم ہے، سب سے بڑی آیت. اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی اعظم کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عظمت ہے، ورنہ اس سے بھی لمبی ایک آیت قرآن کی موجود ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 کہ سفر کی حالت میں اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ وصیت لکھوائے. وہ آیت لمبائی میں اس سے بھی 1.5 گنا ہے، لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت العظم نہیں کہا. اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو وہ حدیث لیتے ہیں سواد اعظم کی پیروی کرو. وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے تو حدیث میں آیا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو جو تعداد میں سب سے زیادہ ہے. وہاں ہے سواد اعظم، یہاں آیا آیت العظم. تو آیت العظم تو پھر ان کی ڈیفینیشن کے تحت تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہونی چاہیے تھی، 255 آیت الکرسی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اعظم سے مراد عظمت والی چیز، چاہے عظمت والا گروہ، چاہے وہ صحابہ کرام کی شکل میں تھوڑا سا ہی گروہ ہو، وہ عظمت والا گروہ ہے جو کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا ہے. الحمدللہ. اور یہی مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5006 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ العظم من القرآن سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ العظم، اب یہاں بھی سورۃ البقرہ ہونی چاہیے تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی سورت قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے. الحمدللہ. اور یقیناً اس سے کوئی عظیم سورت نہیں ہے، کوئی قرآن کی سورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں فرض کر دی ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ نماز کا ایک پرماننٹ جز بنا دیا گیا سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ. اچھا، تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 4008، صحیح مسلم میں 1878 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر سو جائے تو اس کے لیے یہ آیات کفایت کر جائیں گی، جو ان آیات میں مانگا گیا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا. الحمدللہ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اور اس میں بھی آگے چل کر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی آتے ہیں. الحمدللہ. بلکہ میں اس آیت کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تجدید ایمان والی 2 آیات ہیں. سارے ایمانیات اس میں آ جاتی ہیں. رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اس لیے ہم نے اذکار والے کارڈ میں بھی یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے. چوتھی حدیث صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6880 اور مسند امام احمد میں 7885 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو 3 دفعہ پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے اس کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی. تو اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے، یہ بھی اللہ کے اسماء کے ذریعے. تو جو شخص رات کو یہ 3 دفعہ پڑھ لے تو اس پر کسی قسم کا زہریلے جانور کا ڈنک، بچھو کا یا سانپ وغیرہ کا اثر نہیں کرے گا. یہ الحمدللہ بہت زبردست وظیفہ ہے، یہ بھی اذکار والے کارڈ میں موجود ہے. 5ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد دونوں میں موجود ہے. ترمذی میں 3388، سنن ابی داؤد میں 5088 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے کتنے اسماء اعظم آ گئے ہیں. اللہ کے نام کے ساتھ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ جس کے نام کی برکت یہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. وهو السمیع العلیم، اور وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. یہ 3 دفعہ جو پڑھ لے صبح کے وقت شام تک اسے کوئی ناگہانی آفت یا مصیبت یا حادثہ پیش نہیں آئے گا. اور جو شام کو پڑھ لے 3 دفعہ صبح تک کوئی اس قسم کا حادثہ اس کو درپیش نہیں ہوگا. یہ بھی ہم نے اپنے اذکار والے کارڈ میں وظیفہ ڈالا ہوا ہے. وہ انشاءاللہ میں اینڈ میں تعارف بھی کروا دوں گا اپنے اذکار والے کارڈ کا. اچھا، اس حدیث میں بڑی زبردست بات آگے چلتی ہے کہ جب یہ حدیث وہ تابعی بیان کر رہے ہوتے ہیں، ابان بن عثمان تابعی، انہوں نے سنی ہوتی ہے سیدنا عثمان غنی سے یہ حدیث.
تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سن کر اپنے شاگرد کو تعلیم فرما رہے ہوتے ہیں اس حالت میں کہ خود فالج کے مریض ہوتے ہیں. تو وہ تبا تابعی ان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ ہمیں تو وظیفہ بتا رہے ہیں، اپنی تو آپ پہ اتنی بڑی ناگہانی آفت پہنچی ہوئی ہے. غلطی بڑی صحیح کی تھی انہوں نے کہ آپ پہ تو خود فالج ہے. تو انہوں نے آگے بڑا زبردست جواب ارشاد فرمایا کہ مجھے اس طرح مت دیکھو، اللہ کی قسم میں نے عثمان پر جھوٹ نہیں باندھا، میں اس دن دعا پڑھنا بھول گیا تھا جس دن مجھ پر فالج کا اٹیک ہوا. آپ ذرا یقین دیکھیں. اور یہ امام ابو داؤد امام ترمذی نے اس تبع تابعی کا یہ پورا واقعہ اس حدیث کے ساتھ نقل کیا کہ کتنا کامل یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کے اوپر تابعین کو، کہ انہوں نے کہا کہ مجھ پہ فالج کا اٹیک ہوا ہی اس لیے کہ میں نے اس دن یہ وظیفہ نہیں پڑھا تھا، ورنہ میرے یہ ناگہانی آفت مجھے نہ پہنچتی. البتہ اس میں یہ یاد رکھیے گا جس کی موت مقرر ہو چکی ہے وہ تو آ کر رہے گی، وہ نہیں ٹال سکتی کسی بھی وظیفے کے ساتھ. البتہ باقی یہ معاملات اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کرم فرماتا ہے الحمدللہ. یہ 5ویں حدیث ہوگی. 6ٹھی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3424 اور المستدرک للحاکم میں موجود ہے 2000 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ اور ہر چیز کو زندہ رکھنے والے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے ہے، یا حی یا قیوم، اور یہ اسماء اعظم ہے یا حی یا قیوم، یہ آیت الکرسی میں بھی موجود ہے. اور آگے ایک حدیث بھی پرٹیکولر اسم اعظم کے لفظ کے ساتھ انہی الفاظ کے لیے آ بھی جائے گی انشاءاللہ. اور المستدرک للحاکم میں آگے بھی الفاظ ہیں، ہم نے اسکار ریکارڈ میں پورا وظیفہ ڈالا ہے. اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میرے تمام کاموں کو سنوار دے اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، ہے اللہ تو ہی مجھے سنبھالنا. الحمدللہ. اور یہ سیدہ فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ مجھ سے لے لے یہ تحفہ کہ صبح و شام یہ دعا ضرور مانگ لیا کر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. 7ویں حدیث یہ رکت انگیز چیز ہے. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3505 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکارا تھا ان کلمات کے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ وظیفہ قرآن میں بھی آیا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پھر میں اس کو تھوڑا بریف بھی کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کے حضور یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ذریعے متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تائید بھی قرآن میں ہے، کیونکہ جب یہ دعا آئی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اشارت فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، بالکل اس طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ان کلمات کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا. اور اس کا کلائمیکس میں کہتا ہوں کلائمیکس ہے اس وظیفے کا، اہمیت کا، سورہ الصفات کی آیت نمبر 144، یہ سورہ یاسین سے اگلی سورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے. یعنی اتنا عطاب تھا اللہ تعالیٰ کا کہ یونس علیہ السلام پھر قیامت والے دن ہی مچھلی کے پیٹ سے نکلتے اگر ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ پکار لیتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ میں کہتا ہوں کہ توبہ کرنے کے لیے بیسٹ دعا ہے یہ، اس سے بیسٹ الفاظ میرے علم میں نہیں ہے. لا الہ الا انت، اے اللہ کوئی معبود نہیں مگر تو ہی، سبحانک تو پاک ہے، تجھ سے تو غلطی نہیں ہو سکتی، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی غلطی کرنے والا ہوں، ظلم کرنے والا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے آپ رحمت کو اٹریکٹ کیے کہ اللہ میں تو انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا، تجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور میں انسان ہوں، میری تو لاچاری ہے، میں تو غلطی کروں گا، تو مجھے معاف کر دے. کتنا بیسٹ انداز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا، لا الہ الا انت سبحانک. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی غیرت کو بھی کیا جوش آیا ہوگا اس دعا کے اوپر، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جوش آپ دیکھ لیں سورہ الصافات آیت نمبر 144 کہ اگر یونس یہ الفاظ نہ کہتا تو اس دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے. لیکن الفاظ ہی اس نے ایسے زبردست کہہ دیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یونس علیہ السلام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا الحمدللہ پرفیکٹ اس میں اعظم ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ آیت کریمہ کے نام سے بھی مشہور ہے، اور لوگ گھروں میں 1.25 لاکھ دفعہ اور یہ وہ سارے کام کرتے ہیں اور بڑی اگربتیاں روشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا گرم وظیفہ ہے، آپ نے سنا ہوگا. اور یہ حالانکہ جس بندے نے یہ وظیفہ پڑھا ہے تعفن اور بدبو والی جگہ پہ پڑھا ہے، مچھلی کے پیٹ میں.
میدے سے زیادہ کوئی تعفن والی جگہ نہیں ہوتی ہے. اور قرآن کے الفاظ ہیں فی الظلمات, اندھیروں میں ہمیں پکارا ہے. کوئی اندھیرا نہیں تھا, کوئی اگر بتی روشن نہیں تھی, کوئی لائٹ روشن نہیں تھی, ظلمات میں, اندھیروں میں ہمیں پکارا. اس حالت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی اس کے لیے وضو پروٹوکول نہیں ہے. نماز کے علاوہ یا قرآن پاک کو چھونے کے علاوہ کسی اور ذکر کے لیے بھی وضو پروٹوکول نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر حالت جنابت میں بھی کرتے تھے, تو اما عائشہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, چاہے وہ حالت جنابت ہی کیوں نہ ہو, یعنی غسل فرض ہو اس میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے. ذکر کا کوئی پروٹوکول نہیں. اب یہ گرچہ ہے قرآن کی آیت ہے, ہم آیت کے طور پہ اسے نہیں پڑھ رہے ہوتے جب عام حالت میں پڑھتے ہیں. کسی پہ غسل بھی فرض ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے یہ دعا کے طور پر, کیونکہ حدیث میں یہ دعا کے طور پہ بھی آئی. اس میں قرآن پاک میں جتنی دعائیں ہیں چاہے وہ قرآن پاک کی آیات ہیں, لیکن جب ہم ان کو عام حالت میں دعاؤں کے طور پہ مانگ رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے وضو ایون غسل بھی نہ ہو کسی شخص کا, تو کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور اس طریقے سے ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں. اللہ اکبر. 8ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3475 اور سنن ابی داؤد میں 1493 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہا تھا دعا کرتے ہوئے, اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ کلمات پڑھے اس نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے اسم اعظم کے ذریعے اللہ کی طرف دعا کی ہے. اور پھر 2 جملے ارشاد فرمائے, جب بھی اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ کی طرف سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے, اور جو اس کے ذریعے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ اسم اعظم کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اس وظیفے کے لیے, اللہم انی اسألک, اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, بأنک انت اللہ, کہ بے شک تو ہی اے اللہ, تو ہی اللہ ہے میرا رب, لا الہ الا انت الاحد الصمد, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو اکیلا ہے اور بے نیاز ہے, الذی لم یلد ولم یولد, جو کہ ایسا ہے کہ جو کسی کا نہ تو باپ ہے نہ بیٹا, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا, ولم یکن لہ کفوا احد. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے, کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کی برابری کا ہو, ولم یکن لہ کفوا احد. 9ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3478, سنن نبی داؤد 1496, سنن ابن ماجہ 3855. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم قرآن کی ان 2 آیتوں میں موجود ہے, لیکن آپ نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ وہ کون سا ہے. ان 2 آیتوں میں موجود ہے, وہ کون سا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. فرمایا اس کے اندر بھی اسم اعظم موجود ہے, وہ سارے اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں, الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں بھی آتے ہیں. اور دوسری آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی شروع کی آیت پڑھی, الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہی آیت الکرسی کا پہلا حصہ جس میں میں نے کہا تھا نا کہ یا حی یا قیوم یہ اسماء اعظم ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہے, اسم اعظم موجود ہے. اور 10ویں اور آخری حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3575 اور سنن نبی داؤد میں 5082 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معوذات صبح اور شام 3 دفعہ پڑھا کرو, جو یہ پڑھ لے گا اس کے لیے یہ معوذات ہر شے سے کافی ہو جائیں گے. معوذات 3 پناہ دینے والی چیزیں, یہ تعوذ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. تو 3 پناہ دینے والی صورتیں صبح و شام 3 دفعہ تلاوت کر لیا کرو, 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام, یہ ہمارے اذکار والے کارڈ میں بھی ہے. یہ ہر شے سے تمہیں کفایت کر دیں گی, اور یہ پناہ دیں گی اللہ کی پناہ, جنوں کے اگینسٹ, جادو کے اگینسٹ, ہر چیزوں کے اگینسٹ یہ پناہ دیں گی. اور ان میں وہ 2 صورتیں بھی ہیں جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی, اور اس کے بعد نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی جادو ہوا نہ کبھی کسی صحابی پہ ہوا. جب یہ وظیفہ نازل ہو گیا وہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا شان نزول کا, اس کے بعد کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا, یہ تعلیم کے لیے تھا. اور وہ آخری 3 صورتیں ہیں معوذات. پہلی سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دوسری قل اعوذ برب الفلق, اور تیسری قل اعوذ برب الناس. یہ 3 صورتیں ہیں, 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام.
बल्कि सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 5017 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले ये आखिरी 3 सूरतें 3 दफा पढ़कर अपनी मुबारक हथेलियों पर फूंक कर अपने पूरे जिस्म पर यूं दम भी फरमाया करते थे। ये सही दम है, सुन्नत दम। 5017 नंबर हदीस सही बुखारी की। हत्ता कि अम्मा आयशा कहती हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए और हाथ अपने हिला नहीं सकते थे बीमारी की शिद्दत की वजह से, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये पढ़कर, और बड़े अल्फाज जबरदस्त है कि आपके हाथों पर पढ़कर फूंकती थी और आपके हाथों को आपके जिस्म पे मलती थी, अपने हाथों को नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों को। जाहिर है उन हाथों का, उन मुबारक हाथों का तो कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो ये सुबह शाम के अज़कार में भी मौजूद है, बल्कि सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1886 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में किसी में ये कुदरत है कि वो रात के हिस्से में तिहाई कुरान पढ़ ले। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह किस में इतनी कुदरत होगी कि तिहाई कुरान, 1/3 ऑफ कुरान पढ़ ले? तो फरमाया सूरह इखलास पढ़ लो, तिहाई कुरान के बराबर है। सही मुस्लिम में। तो इसी से वो चीज बनी कि 3 दफा सूरह इखलास पढ़ ली जाए तो कुरान पाक का सवाब है। तो सवाब जरूर है, लेकिन पूरा कुरान पढ़ने की तरह नहीं होगा, सवाब जरूर मिल जाएगा, क्योंकि नेकियां क़यामत वाले दिन तोली जाएंगी, गिनी नहीं जाएंगी। इसी तरीके से बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, एक सहाबी के बारे में आता है कि वो हर नमाज में सूरह इखलास तिलावत किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत लगाएगी कि ये करते हैं ऐसे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाकर पूछा, तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस सूरत से बड़ी मोहब्बत है और हर मुसलमान को मोहब्बत होनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि 2 सूरतें ऐसी हैं कि जिनसे हर मुसलमान को एक दिली लगाओ आला दर्जे का होना चाहिए, पूरे कुरान के साथ ही 2 सूरतें। एक सूरतुल फातिहा, जिसका मैंने बताया कि जिसके मुकाबले की किसी और सूरत की फजीलत नहीं और हर नमाज की हर रकत में। और दूसरी ये सूरह इखलास, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुखारी और मुस्लिम में अल्फाज है, जब शिकायत की तो आपने फरमाया कि इस शख्स को सूरतुल इखलास की मोहब्बत जन्नत में दाखिल कर देगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मोहब्बत सूरतुल इखलास के साथ हर मुवाहिद को होनी चाहिए। ये तो तौहीद की परफेक्ट डेफिनेशन इसके अंदर है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तारीफ पे कायनात की कोई हस्ती पूरी नहीं उतरती। ये परफेक्ट डेफिनेशन है तौहीद की, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई सवाल कर बैठे कि तौहीद की परफेक्ट डेफिनेशन कुरान में कहां है, तो वो सूरह इखलास है। और सूरह इखलास की एक्सप्लेनेशन कहां है? कुरान में ही है, आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी में सूरह इखलास की एक्सप्लेनेशन है, और वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौकों पर वजीफा तालीम फरमाया, फर्ज नमाज के बाद भी फरमाया। सही हदीस है, हमारे इस कार वाले कार्ड में मौजूद है, सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर ये हदीस सही सनद के साथ मौजूद है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 9928 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स फर्ज नमाज के फौरन बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लेगा वो मरते ही जन्नत में दाखिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये तो भाई हमने 10 सुन्नत अज़कार डिस्कस कर लिए, बल्कि 10 से ज्यादा आगे इन 10 अहादीस के अंदर। इसके अलावा भी बहुत वज़ाइफ मौजूद हैं। मसलन सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक और वजीफा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये वजीफा है। इसी तरीके से सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक और वजीफा है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और बुखारी में आगे भी अल्फाज हैं, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये तहज्जुद के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, अल अलिय्यिल अज़ीम भी साथ मौजूद है। इसी तरीके से सही बुखारी और सही मुस्लिम की ही मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं है हिम्मत गुनाहों से बचने की और ना ताकत है नेकी करने की मगर उसकी तौफीक से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इससे बेस्ट क्या दुआ हो सकती है? जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, ये भी इसमें आजम है। इसके अलावा कई एक चीजें मौजूद हैं। अब ये मैं आखिर में वो अस्कार कार्ड का तारुफ करवा देता हूं। ये हमारा एक ग्रीन कार्ड है, जिसको मैं कहता हूं कि हम ग्रीन कार्ड भी देते हैं और ब्लू कार्ड भी देते हैं। ये है आखिरत का ग्रीन कार्ड और ब्लू कार्ड। ये ग्रीन कार्ड जो है ये फर्ज नमाज के बाद सुन्नत अज़कार है। इसमें मुर्शिद कामिल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस से, और साथ लिखा है तमाम अहादीस के नंबर्स उलमाए हरमैन और बैरूत की इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों अज़कार कार्ड की प्रूफ रीडिंग शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने खुद की थी अहादीस के सेहत के एतबार से। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अला वजह बसीरत दारुस्सलाम वालों का जो अज़कार वाला कार्ड है उससे भी बेस्ट है। उसमें भी ज़ईफ़ रवायतें हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई ज़ईफ़ रवायत मैंने शामिल नहीं की। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेबसाइट अहले सुन्नत पाक.com पर सुन्नत अज़कार वाला जो पोर्शन है उसमें इसकी PDF फाइल रखी हुई है। अब मैंने कुछ भाइयों से रिक्वेस्ट की है कि इसका एंड्रॉइड भी बना दें ताकि हमारे जो टच स्क्रीन मोबाइल है उस पर आसानी से चल भी सके। वैसे भी ये इसका ओरिजिनल PDF हमने रखा है, ओरिजिनल PDF जो कोरल ड्रा की फाइल से बना है, वो बड़ा जबरदस्त, इसको जितने मर्जी बड़ा कर लें पिक्सल उसके टूटते नहीं है। तो इसमें फर्ज नमाज के बाद के सुन्नत अज़कार ग्रीन कार्ड में मौजूद है। ये हर बंदे को लेक्चर के एंड में हम दे भी देते हैं। और दूसरा है ये ब्लू कार्ड, इसमें सुबह शाम के अज़कार मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त कौन कौन से अज़कार करते थे, कौन सी दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, पूरे असनाद के साथ उनके फजाइल और सारी चीजें इसमें डिटेल से मौजूद है। और इन कार्ड्स की खुसूसियत यह है कि इन दोनों कार्ड्स में मैंने शुरू के पेजेस के ऊपर, इसके जो पहला हिस्सा है इस पे जिक्र की फजीलत भी कुरान पाक से
نقل کی ہے. یعنی فرض نماز کا جو کے بعد ہم اذکار کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن سے دیا ہے, اور صبح شام کے جو اذکار کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن سے دیا ہے, اور احادیث سے بھی الحمدللہ اس کا ثبوت دیا ہے, اور اس کی فضیلت بھی بتائی ہے تاکہ ایک شخص جو ہے اس کی طرف مائل ہو. مثلا ایک حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. یہ میں نے حدیث میں لکھی. اور ایک بڑی وجد امیز حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں 3792 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اور یہ بغیر سند کے امام بخاری بھی اپنی کتاب صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں, پوری سند ابن ماجہ میں 3792 ہے کہ جب کوئی شخص میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہونٹ ہلا کر ذکر کرنا یہ افضل ہے. یہ ادھر بعض تصوف کے لوگ کہتے ہیں دل میں ذکر کریں تو وہ افضل ہے. نہیں, دل میں ذکر خود بخود ہوگا, زبان اور ہونٹ بھی ہلنے چاہیے, ہر عضو عمل بالجوارح ہونا چاہیے. اس لیے تو نماز دل میں نہیں بھائی, اسلام کے جتنے اذکار ہیں وہ سارے ہے ہی زبان کے ساتھ ہیں. جتنے اذکار ہیں زبان سے. تکبیر اگر آپ دل میں کہیں تو جانور ذبح نہیں ہوگا, حرام ہو جائے گا. تکبیر بھی آپ کو کہنی ہوگی زبان کے ساتھ. اسی طریقے سے جتنے اذکار ہیں نماز پڑھنی یہ اپنے کانوں تک پہنچنا ضروری ہے. تو یہ اذکار کارڈ, اور ایک ہم نے یہ پبلک لیول پہ ریسرچ پیپر نمبر 7 جس میں 10 کمانڈمنٹس اور ہمارا منہج لکھا ہے, اس کے اینڈ پہ بھی یہ 5 جو کریٹیکل وظیفے تھے یہ میں نے اس میں لکھ دیے, اور اس کی ہیڈنگ بنائی تھی اٹریکٹیو جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچاؤ کے لیے صحیح سنت وظائف, تاکہ لوگ بجائے وہ اپنے اپنے بزرگوں اور سلسلوں کے جعلی وظیفے پڑھنے کے ان وظیفوں کو پڑھیں. یہ 5 اس میں سے کریٹیکل اذکار جو ہیں وہ میں نے الحمدللہ اس میں لکھے. یہ بھی ریسرچ پیپر نمبر 7 جو ہے اہل سنت پاک .com سے جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. غالب اس کو علیحدہ سے کرنے کی ضرورت نہیں, یہ سارے ذکر جو ہیں یہ اس بلو کارڈ جو صبح شام کا اذکار کارڈ ہے اس کے اندر یہ سارے ذکر موجود ہیں. اور الحمدللہ اس کی ساری کی کمپوزنگ میں نے خود کی, اور اس عربی میں جو یہاں پر جو ہماری تاج کمپنی والی جو عربی ہے محمدی بولڈ فانٹ, اس میں یہ ساری عربی لکھی ہوئی ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو.
محمد علی مرزا کے نام سے موجود ہے اور 720085 کے نام سے بھی موجود ہے. مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. دعا کے کانٹیکسٹ میں 2 آیات اور 5 احادیث یہاں شروع میں ہی بیان کروں گا، کیونکہ حج میں اہم ترین عبادت دعا بھی ہے، اور خصوصاً میدان عرفات میں تو کسی عبادت کا کوئی ذکر نہیں ملتا سوائے دعا کرنے کے. تو میدان عرفات کے اندر سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ دعا کرنا ہے. لہٰذا دعا کی اہمیت کے حوالے سے شروع میں ڈسکس کر دیتا ہوں. بھائیو، قرآن پاک میں 2 مقامات پر دعا کی اہمیت کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا مقام ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے متعلق تو ان کو فرما دیجئے کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان. میں ہر پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکے. تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جو رسپانس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمانے والا ہے. اس آیت کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسانیت کا میگنا کارٹا. 17ویں صدی کے اندر انگلینڈ کے اندر ایک قانون بنا تھا جس کو میگنا کارٹا کہا جاتا ہے، جس کے تحت کوئی بھی شخص عوام الناس میں سے اپنا مسئلہ لے کر وقت کے حکمران کے سامنے جا سکتا ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. اس کو وہ کہتے تھے میگنا کارٹا. تو انسانیت کا میگنا کارٹا ہے یہ آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 کہ ہر شخص اپنے رب سے مانگ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنے والا ہے الحمدللہ. لیکن شرط کیا؟ اللہ کا حکم بھی ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اور دوسری اہم ترین آیت سورۃ المؤمن کی آیت نمبر ہے 60. وقال ربکم. اور تمہارے رب نے یہ ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم. اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے یعنی دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین. ایسے لوگوں کو میں عنقریب ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا والعیاذ باللہ تعالی. ہمارا رب کتنا بڑا شہنشاہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے امیر لوگ، دنیا کے بڑے سٹیٹس والے لوگوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. جو میری عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کریں گے میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ دعا بھی عبادت کی ایک شکل ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اس لیے میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں، دعا صرف اللہ ہی سے، دعا اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے نہیں ہو سکتی. اور یہی آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی. صحیح حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3372 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ. دعا ہی تو اصل عبادت ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمن کی یہی آیت تلاوت فرمائی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اپنی بات کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو کوٹ کیا. اب 5 صحیح الاسناد احادیث دعا کے حوالے سے. پہلی حدیث مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11150 اور امام بخاری کی الادب المفرد کے اندر 710 نمبر حدیث ہے. المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے اور امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے. بہت زبردست حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کو 3 میں سے ایک تو عطا فرما ہی دیتا ہے. نمبر 1، یا اس کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے. نمبر 2، اس کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے یعنی نیکیوں کی شکل میں. اور نمبر 3، اس کے مثل اس سے کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے. دعا کسی چیز کے مانگنے کی وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے الحمدللہ. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنی تو عرض کیا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگا کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت دعائیں قبول فرمانے والا ہے الحمدللہ. دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3382 نمبر حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے دنوں میں بھی اپنے رب سے بہت زیادہ دعائیں مانگا کرے. یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے اللہ. تیسری حدیث بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے، بہت لمبی حدیث. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب دلائی کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرنے کے بعد درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو یہ دعا کا پروٹوکول ہے.
ایک صحابی نے اسی طرح کیا کہ اللہ کا ذکر اور اس کے بعد دروشی پڑھ کر دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ الحمدللہ۔ یہاں پر یہ بات بھی ساتھ یاد رکھیں کہ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب اس شخص سے حیا فرماتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اس کے ہاتھوں کو محروم لٹائے۔ لہذا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ عاجزی کی علامت، اور اس میں تینوں طریقے ہیں، کندھے کے برابر بھی کر سکتے ہیں، چہرے کے برابر بھی، یا اتنا اونچا کر سکتے ہیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے، جیسا کہ احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا اس حالت میں ثابت ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ تینوں طریقے موجود ہیں، اور وہ حدیث بھی صحیح ہے، الادب المفرد کے اندر امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، لہٰذا یہ دو صحابہ سے ثابت ہے، لہٰذا یہ حدیث موقوف سنت ٹھہری۔ اور ویسے بھی مسلمانوں کا عملی تواتر اور اجماع بھی اس بات پر ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرے جائیں دعا کے اینڈ میں۔ اس بات میں اصل میں بعض علماء عرب نے جو اس کو بدعت قرار دیا ان کا میں علمی محاسبہ کر رہا ہوں، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 75B کے اندر بدعت کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے۔ اور چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے۔ اور الحمدللہ یہی دعا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 201 کے اندر حج کے کانٹیکسٹ میں آئی ہے، حج کے کانٹیکسٹ میں، کہ اللہ کے ایمان والے بندے ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1892 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے دوران رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہی دعا پڑھا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آگے جو الفاظ ایڈ کر دیے یہ تمام الفاظ مولویوں کی فیبریکیشن ہے، قرآن و سنت میں کسی ضعیف سند سے بھی ہو وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یہ اپنی طرف سے لوگوں نے ایڈ کی ہوئی بات ہے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اتنی دعا قرآن میں اندر آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا بخاری اور مسلم میں ساتھ ہے اللہم ربنا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک کڑوی گولی بھی لے لیں دعاؤں کے حوالے سے۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2346 نمبر حدیث ہے، اور یہ 5ویں حدیث دعا کے کانٹیکسٹ میں۔ میں تو بالکل ننگی بات کرنے والا انسان ہوں، لہٰذا یہ حدیث میں نے یہاں پر ضروری سمجھی کے بیان کی جائے۔ صحیح مسلم 2346 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، پرامدہ بال، بکھری ہوئی اس کی حالت، کپڑے اس کے میلے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ عام انسان کو بھی اس پہ ترس آ جائے، اور پھر وہ ہاتھ لمبے کر کر دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن وہ اس حال میں دعا کرتا ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام کی غذا کے ساتھ وہ پرورش چڑھا ہے۔ اللہ ایسے کی دعا کیسے قبول کرے؟ رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، تو دعائیں کہاں سے قبول ہونی ہے؟ رزق حلال کے بغیر دعا قبول ہونے والی نہیں۔ اگر کوئی قدرتی طور پر چیز مل گئی تو بھائیوں وہ تو ہندوؤں کو بھی، کرسچنس کو بھی، جیوز کو بھی، بدھسٹ کو بھی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہے، تو کیا ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ نہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط رزق حلال ہے۔ اس پہ میں نے ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے 1.5 گھنٹے کی، مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ رزق حلال کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور میرے منہ سے اگر جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔